बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं निसार जट साहब। डॉक्टर निसार जट फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और ये वो साहब हैं जिनके बारे में मशहूर हुआ था कि ये वो डॉक्टर है जिसने हकीम का इलाज किया है। इन्होंने हराया था हकीम राना सनाउल्लाह साहब को, जिनको मरीम नवाज़ साहिबा ने हकीम का खिताब दिया था और ये कहा था कि हकीम जो है वो पीटीआई का इलाज करेगा, इमरान खान का, बुशरा बीबी का, इन सब को ठीक कर देगा, इनकी तबीयतें साफ़ कर देगा। तो इन डॉक्टर साहब ने जो है वो हकीम साहब का इलाज कर दिया। और राना सनाउल्लाह साहब उन रहनुमाओं में से हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के जो जेन्युइनली तस्लीम करते हैं कि उनको इंतखाबात में फेंटा लगा और बड़ा दुरुस्त किस्म का और अच्छा किस्म का वो अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं। बात होगी इस वीडियो में, ज़रा आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल से, या बहुत सारे लोग जो हैं वो जुमे के दिन, जुमा शुरू हो चुका होगा जब ये वीडियो देखेंगे, एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। एक तो सूबाई सतह के ऊपर जितने MPAs MNAs हैं उनको कह दिया गया और फिर फैसलाबाद से एहतजाजी तहरीक जो है, जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तहरीक बनाई गई है, उसके लिए फैसलाबाद वेन्यू मुंतखब किया गया कि यहाँ से आगाज़ होगा। तो क्या मंसूबा बन रहा है एक ऐसे वक्त में जब वही राना सनाउल्लाह हकीम राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि बातचीत हो जाए तो बानी PTI की रिहाई के मामलात भी तय हो सकते हैं। बार बार उनकी तरफ से मफाहमत के बातें की जा रही हैं, तो तहरीक इंसाफ में इसके ऊपर क्या फ़िज़ा है? जट साहब बताइए कि फैसलाबाद से क्यों तहरीक का आगाज़ हो रहा है, वाई फैसलाबाद? जी नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और थैंक यू वेरी मच कि क्योंकि मेरा नाम ID कार्ड पे निसार अहमद जट है, तो वो डॉक्टर जो है वो अब मैंने रिक्वेस्ट करनी है कि डॉक्टर का नाम ऐड कर दिया जाए। और नो डाउट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से ये सिर्फ मरियम ने नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी उन्हें हकीम का लक़ब दिया था। और जब मैं इलेक्शन जीता था तो ये टॉप ट्रेंड में गया था कि जी हकीम का इलाज जो है वो डॉक्टर ने कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये डॉक्टर ने नहीं इलाज किया था, ये पाकिस्तान की अवाम ने इलाज किया था। इनकी हिकमत जो थी वो बड़ी जहरीली थी। इन्होंने जो जहर उगला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इन्होंने जो पुरतशद्दुद जो किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जो इन्होंने जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, ये उसका एक रद्द अमल था। और पाकिस्तान की अवाम ने बड़े अच्छे अंदाज में जुल्म का बदला वोट से, जो एक हमारा एक स्लोगन था जो इलेक्शन में, उसको अपनाया और अपना के अपना वोट कास्ट करके जो है वो अपना हक अदा किया। किया। तो बात अगर यहाँ चलने के लिए है तो हम उस मामले पर, एहतजाज और इस सारे मामले पर तहरीक इंसाफ की पॉलिसी क्या है, क्या डायरेक्शन आ रही है बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये आपका इलेक्शन जो है ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है। उस पर ज़रा हमें बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला, पंजाब का नून लीग का सदर, पंजाब का चेहरा, जो कह रहे थे कि हम सिंपल मेजॉरिटी पंजाब से ही ले लेंगे, हम हुकूमत पंजाब में ही बनाने के काबिल हो जाएंगे, हम 143 में से 120 से 25 के दरमियान सीटें ले लेंगे। उनकी सीट हरा दी, और वो भी ऐसे वक्त में जब आप ज़्यादातर वक्त कभी कहीं मफरूर होते थे, हल्के में मौजूद नहीं होते थे। ये कैसे हुआ इलेक्शन? फैसलाबाद ही बल्कि स्वीप। नकवी साहब, जो मेरी सीट है ये मेरी सीट से पहले मैं यहाँ से 2 मरतबा पहले MNA रह चुका हूँ और इसी सीट पर मेरे बुज़ुर्ग चौधरी मोहम्मद इलियास अहमद जट साहब, जो कि पाकिस्तान का बड़ा, दरमियान में कॉफ़ी पी सकते हैं, लोग कहेंगे कि नहीं प्लीज़, नहीं, इट्स अ वंडरफुल कॉफ़ी। ये चौधरी इलियास जट साहब जो थे, इनका बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान की सियासत में। उन्होंने हिजरत करके वहाँ पाकिस्तान में आए थे और आकर उन्होंने यहाँ पर बड़े जुल्म और सितम बर्दाश्त किए। फिर उन्होंने 1990 में 89 में गालिबा उन्होंने सियासत का आगाज़ किया और नज़ीर कोहस्तानी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था। वो फैसलाबाद के बहुत बड़े पाए थे, बहुत बड़ा नाम था और मैं आज भी चौधरी नज़ीर अहमद कोहस्तानी का बहुत एहतराम करता हूँ। गोया कि वो मेरे वालिद साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन भी लड़े थे, लेकिन वो वाकई बहुत बड़ा नाम थे। वहाँ से चौधरी साहब की सियासत का आगाज़ हुआ। 2002 में जब लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत इलेक्शन हुए तो ग्रेजुएशन की कंडीशन की वजह से फिर मैं एज ए मेडिकल डॉक्टर था, तो मुझे चौधरी साहब ने जो है वो रिकमेंड किया कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें और फिर मैं इस तरह पॉलिटिक्स में आया।
تو اس کا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو چودھری صاحب کی جو فیملی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے چودھری صاحب کا ہمارے حلقہ احباب میں. چودھری صاحب کی کو بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد ان کی فیملی کو بڑی احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو ملٹیپل ڈائنامکس ہے جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. ایک تو پولیس نے جس شدت کے ساتھ ہمارے گھروں پر چڑھائی کی, ریڈز کیے, ہمارے ڈیرے بند کیے, ہمارے ووٹرز کو اٹھایا, ہمیں تنگ کیا, اس کا ایک ری ایکشن آیا. اور آپ نے بھی تذکرہ بھی کیا تھا, میں تھوڑا سا فریم کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر لوں. آپ نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ ایک ہی رات میں 5 تھانے اور جی بالکل, ہاں جی, اور ایک ہی رات میں ہر ایک گھنٹے پر. اور میں سب سے بڑی مطلب کہ جو میرے لیے تکلیف دیتی کہ میری جو والدہ ہیں وہ قریب 80 سال ان کی عمر ہو چکی ہے. آپ یقین کریں کہ ساری رات پولیس نے جو ہے ان کو کھڑا کیے رکھا. کبھی ایک تھانہ آ رہا ہے دوسرا, لیکن وہ یہاں پر میں تھوڑی سی ایڈ کروں گا کہ پولیس جب گھر میں انٹر ہوتی تھی وہ اپنی مجبوری بھی شو کرتی تھی. وہ کہتے تھی کہ جی ہم نے گھر کی ویڈیو بنا کر رانا ثناءاللہ کو بھیجنی ہے, ہماری یہ مجبوری ہے اور لہٰذا آپ ہماری ماؤں جیسی ہیں. لیکن ہمارے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی ان کے احترام کے باوجود بھی میری ماں کو رات کو جگا کر بٹھا لینا, میری بیوی کو تنگ کرنا, میری بچوں کو تنگ کرنا. میری بیٹی گھر پر موجود تھی, میرا بیٹا گھر پر موجود تھا. ہمارا حل مطلب کہ یہ ایک باپ کے لیے بڑی تکلیف ہے کہ میرے اگر جوان بیٹے کو پکڑ کے لے جاتے اور مجھے کوئی کہتے کہ پریس کانفرنس کریں, یہ کریں, شاید میں مجبور ہو جاتا. ایسی ساری صورتحال میں ایک رات جب بہت زیادہ ریڈز ہوئے تو اس رات جو ہمارے گاؤں کے جو لوگ تھے وہ سارے بزرگ اکٹھے ہو کر گھر پر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنے ریڈز جو رات کو گھر پر ہوئے ہمیں بڑا افسوس ہے. تو میری مسز جو تھیں انہوں نے اس بات کو کہا کہ جی اگر ہم تو آپ لوگوں کی وجہ سے الیکشن لڑتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ الیکشن ہمیں نہیں لڑنا چاہیے, میں ڈاکٹر صاحب کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ وڈرا کر جائیں. تو لوگوں نے اس بات کا بڑا مائنڈ کیا کہ نہیں آپ نے یہ کیوں سوچ لیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اس دن سے حقیقی معنوں میں ہماری کیمپین کا آغاز ہوا. میری مسز نے جو چودھری الیاس جٹ صاحب کی بیٹی ہیں, مسز سمیرہ نثار ان کا نام ہے, انہوں نے پھر میری کیمپین کا آغاز کیا. اور وہ جو کیمپین تھی انہوں نے ڈور ٹو ڈور پوری کانسٹیٹنسی میں اتنے سٹرانگ لیول پہ جا کر انہوں نے کیمپین کی کہ لوگوں کا میں اتنا مشکور ہوں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا ظلم و ستم اس کو سامنے رکھا, ظلم کا بدلہ ووٹ, اور میری مسز کے ساتھ سیمپتھیز اور سارا کچھ کر کے انہوں نے ہمیں ووٹ کیا. جٹ صاحب یہ کیسے ہوا کہ ایک پولنگ سٹیشن سے رانا صاحب کے سنا ہے کہ ایک ووٹ نکلا؟ جی بالکل ایسا ہی. تو تھوڑے 532 کے قریب میرے ووٹ نکلے وہاں سے. یہ کیسے ہوا؟ وہ یہ تھا کہ ووٹ مانگنے جب جاتے تھے اگر کوئی انکار کرتا تھا تو پھر ان کو دھمکایا جاتا تھا, ان کو ڈرایا جاتا تھا. وہاں کے جو علاقے کے موجودین تھے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ اگر ریئیکشن میں ان لوگوں نے ریئیکشن میں بالکل. وہ ایک ووٹ کس کا تھا؟ وہ ایک ووٹ غلطی سے ان کے پولنگ ایجنٹس کا ڈالا تھا جس پر اس نے بعد میں معذرت کی کہ میں شرمندہ ہوں کہ غلطی سے ہو گیا. کہ یہی رانا صاحب ہیں, یہ فرما رہے ہیں بار بار کہ آپ لوگ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, خان صاحب ہٹ درمی دکھا رہے ہیں, اس وجہ سے ملک جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. تو کیا اس میں اس بات پر نقوی صاحب ایک بات بتاؤں. میرے حلقہ میں ایف آئی اے کے جو آفیسرز تھے, جو اپنا پولیس کے آفیسرز تھے, اس کے بعد یہ جو اینٹی کرپشن کے آفیسرز تھے, میں ان کی ایک لسٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور رانا ثناءاللہ صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ آئے بیٹھے اور کہہ دیں کہ میں ان کو نہیں جانتا. کہہ دیں کہ وہ ان کی کیمپین کر رہے تھے. صحیح, ٹھیک ہے جی. اور ان کا ایک وہ ہے رانا آصف اس کا نام ہے, وہ غالباً پاسپورٹ میں جاب کرتا ہے. وہ نیفیو ہے یا رانا ثناء کا یا اس کی بیوی کا, ان کا دونوں فیملی ممبرز میں سے کسی کا وہ نیفیو ہے. وہ پاسپورٹ آفیسر ہونے کا کہ پاسپورٹ آفیسر کی گاڑیاں جو ہیں وہ بھی فیلڈ میں, جو اپنے سرکاری جو پولیس کی گاڑیاں وہ بھی فیلڈ میں, جو ایف آئی اے کی گاڑیاں وہ بھی فیلڈ میں, جو ہماری اپنا اینٹی کرپشن کے آفیسر تھے ان کی گاڑیاں بھی فیلڈ میں. اور ہم نے الیکشن کمیشن کو ان کے محکموں کو شکایات بھی درج کی کہ یہ سرکاری آفیشلز ہیں, یہ ہمارے حلقے میں مداخلت کر رہے ہیں اور بھرپور اس طرح دھمکا بھی رہے ہیں لوگوں کو, اور کہ اگر تم لوگوں نے ووٹ نہ دیا کام تو پھر ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے آنا ہے نا, پھر دیکھیں گے ہم آپ کیسے جیت کے آپ ڈاکٹر صاحب کی سپورٹ کر کے آپ آگے چل سکتے ہیں.
اس لیول پر جا کر رانا ثناء اللہ نے الیکشن لڑا. اور آج رانا ثناء اللہ صاحب کا موقف میں اس دن ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, جی ہم تو بالکل چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے. نواز شریف صاحب کا بھی بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور میں اس کے ساتھ اسٹینڈ ہی اس لیے کرتا ہوں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے جو ہے ایک اقتدار لیا رجیم چینج آپریشن کے بعد, 16 ماہ میں آپ لوگوں نے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ مل کر حکومت کر پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچایا, پاکستان کی ڈیموکریسی کو نقصان پہنچایا, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو. پنجاب کا الیکشن نہ کرانا کانسٹیٹیوشن کے مطابق, اس سے بڑا بلنڈر پاکستان کی تاریخ میں دیکھنے کو ملا ہی نہیں. آپ سارا گند سمیٹ کر آج اپنی شکست کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم مفاہمت چاہتے ہیں, اور ہم کہیں کہ ہم مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں نقوی صاحب, ہم پارلیمنٹیرینز ہیں, ہم ایوان میں بیٹھے ہیں, ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی عوام کی رائے کا احترام کریں. اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ریکنسیلیشن ہی کنٹری کا حل ہے کہ وہ پاکستان کو آگے لے کر جا سکتا ہے, تو پھر بالکل ہم تیار ہوں گے بصورت دیگر. اڈیالہ قیدی نمبر 804 کے پاس چلے جائیں, اپنی بات سامنے رکھیں, اس کی بات سن لیں اور فیصلہ کر لیں. اگر یہ اڈیالہ کریں, اگر یہ ہم سے کرتے ہیں رجوع, ہم بالکل انکاری ہیں. کیوں انکاری ہیں؟ ہماری خواتین جیلوں میں ہیں. تو آپ سیاسی ڈاکٹر نہیں ہیں, سیاسی ڈاکٹر آپ کا یا سیاسی معالج جو ہے وہ اڈیالہ میں. جی ہمارا معالج اڈیالہ میں. دیکھیں ہم باؤنڈ اس لیے ہیں, ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں, ہمارے کارکنان آج بھی جیلوں میں. آج ہم مفاہمت کی بات کر کے ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے. ان کو ایسے مقدمات میں گھسیٹا کے جا رہا ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. آپ کے پروگرام کے وساطت سے میں ایک اور بات کرتا چلوں, میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, خدا کو جس طرح کا بھی اگر پاکستان کی عوام مجھ سے چاہتی ہے کہ میں قسم دینے کے لیے میں تیار ہوں. سانے 9 مئی پر نہ میرے لیڈر نے مجھے کوئی انسٹرکشن دی, نہ ہی میں موقع پہ موجود ہوں. میں لا علمی تک کا ایک نیا جو ہماری پریا پنچایت میں چلتا ہے, میں نیا دینے کے لیے تیار ہوں کہ میرا اسے دور دور تک تعلق کوئی نہیں ہے. 832 FIR کے میں مجھے نامزد کر کے ہم آج بھی عدالتوں میں 832 FIR جو ہے 832 نمبر FIR کا وہ میرے اوپر ہے, مقدمہ دائر کیا ہوا ہے, اور ہمیں آج بھی گھسیٹا جا رہا ہے. جب میں شہریار آفریدی, علی محمد خان, اپنے لیڈرز کو, ان لوگوں کو جب میں دیکھتا ہوں, یقین کریں میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے کہ کتنی شدت ان لوگوں نے برداشت کی ہے, کتنی شدت. اور ہاں, آپ کے وی لاگ کے وساطت سے میں ایک اور بھی بات کروں, میں حلفاً ایماناً قرآناً یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ رانا ثناء کے مقدمے میں شہریار آفریدی دور دور تک ملوث نہیں ہے, عمران خان دور دور تک ملوث نہیں ہے. یہ آج ان کی حکومت ہے. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں حکومت سے, آپ کے اس فورم کے بیاف پہ, کہ آئیں اس مقدمے کی تحقیقات کریں. عمران خان, شہریار آفریدی کو بھی آپ آن بورڈ لے لیں, پتہ کریں کہ یہ مقدمہ کس نے بنایا, پتہ کریں کہ یہ جیل میں ڈالنے والا واقعہ کس نے کرایا. اور ایک بات, اس کیس میں رانا ثناء کے اوپر برآمدگی ڈلی ہے کہ پتہ نہیں کتنے 100 گرام جو ہے وہ منشیات جو ہے ان سے برآمد ہوئی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ منشیات رانا ثناء کی نہیں ہے تو وہ پھر کس کی ہے؟ اس بات کا تعین ہونا بہت ضروری ہے. اگر اسی بات کا تعین ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ معاملہ سامنے آ جائے گا. جمعے کو پلان کیا ہے؟ جمعے کو ہم لوگوں نے یونین کونسل وائز ہم لوگوں نے پرامن احتجاج کرنا ہے, اور اس احتجاج میں بنیادی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے ووٹس جو چوری ہوئے ہیں, خان صاحب کی رہائی, بشرا بی بی کو جو زہر دیا گیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلا پلان یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک گرینڈ جلسہ کرنا ہے فیصل آباد میں, جو ہماری تاریخ کا ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا. اس کے لیے بنیادی وجہ ہے
کہ سب سے پہلا فوکس کیا ہے کہ ہم لوگ کراچی میں کریں گے، کراچی کے بعد جو ہے پھر ہم فیصل آباد میں کریں گے اور پھر مختلف اضلاع میں اس طرح پروگرام کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج ہماری یہ میٹنگ ہونے والی ہے، ہم سب سے پہلے کراچی کا تعین کریں گے اور اس کے ایک ہفتے بعد ہم فیصل آباد کا پروگرام کریں گے۔ صحیح، ڈاکٹر نثار جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی دلچسپ کہانی ہے برانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن اٹھانے کا معاملہ آیا جنرل باجوہ کے ہاں، ان سے منسوب کہ انہوں نے اٹھایا، تو جٹ صاحب بھی جو ہے وہ کچھ معاملات ہیں جن پہ قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ مولد جو ہے سیاسی معاملات کا اور ملکی مسائل کا وہ بیٹھا ہوا ہے اڈیالہ میں، تو اگر رجوع کرنا ہے تو وہاں کیا جائے، یہ بیانات اور یہ ٹاکس کی خالی آفرز اس سے کام نہیں چلے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔